Nazin, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. After the December, there were a lot of hopes with the market कि January onward, between January and March, a number of people were of the view कि बाज़ार बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और starting from January, बाज़ार एक अच्छी रैली देख सकती है. But when you look at the economic landscape, there are a number of issues जिसकी वजह से कहा जाता है which are holding the market. For example, IMF के लिए कहा जा रहा था कि by the end of year anyway ये चीज़ sort out हो जाएगी. फिर कहा गया कि जनवरी के पहले हफ्ते में ये चीज़ sort out हो जाएगी. फिर कहा गया कि मिनी बजट के पास होने के बाद चीज़ें sort out हो जाएंगी और IMF का प्रोग्राम जो छठा रिव्यू है वो पास हो जाएगा और $6 अरब की जो इमदाद है वो बहाल हो जाएगी. मगर अब 28 जनवरी की बातें की जा रही हैं. Apart from these issues, there are other challenges too. डॉलर के लिए गवर्नमेंट ने FED की बात की है जिसकी वजह से जो ताजरान है दे आर वेरी पर्टिकुलर इन दे से कि 200 से कम पे तो डॉलर ट्रेड नहीं करेगा. एंड व्हेन योर इकोनॉमी इज़ लिंक्ड विद द डॉलर देयर आर चैलेंजेस एट एवरी फ्रंट. सो वो ब्रोकर्स जो बातें कर रहे थे 60,000 की 55,000 की और जनवरी ऑनवर्ड जो बातें कर रहे थे कि एक रैली देखी जा सकती है वो अब थोड़े से साइडलाइन हुए हैं. But when we talk about the market and economy, these are again the issues, political kind of crisis, political noise और economic front पर किसी भी activity का ना होना, ये वो चीज़ें हैं which is holding the financial systems, not only financial systems but the market. एक चीज़ और है जो बहुत शदोमत से बाज़ार में हो रही है, लोग जिसे कर रहे हैं, markets में हो रही है, and that is about the presidential form of system. This is also something which is holding on to the horses कि क्या होने जा रहा है. So when you talk about the economy, you talk about the market, you got to have the knowledge as to what is happening on the street. एक और बात जो बाज़ार में कही जा रही है that is about the movement of the rather migration of the manufacturing model of economy towards the trading economy. बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सैटेलाइट रियासत में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है. बहुत सारे लोग इसको फेवर करते हैं और वो कहते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है बिकॉज टेक्नोलॉजी सेंट्रिक अगर कोई मुल्क हो जाएगा, तिजारती इकनॉमिक मॉडल पे कोई मुल्क चला जाएगा तो उस मुल्क के लिए बहुत अच्छा होगा. मगर बहुत सारे दूसरे लोग हैं जो ये कहते हैं कि मुल्क में अगर पैदावारी शोबे इनएक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कम से कम होना शुरू हो जाएगी, पैदावारी लागत बढ़ जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग का जो शोबा है उसका इकनॉमिक एक्टिविटी में असर कम हो जाएगा, तो चंद लोगों के हाथ में इकनॉमिक सिस्टम्स आ जाएंगे और मुल्क को सैटेलाइट रियासत के तौर पे चलाया जाएगा. इन सब बातों को डिस्कस करेंगे आज हम मियां जाहिद साहब के साथ. ही हैपन्स टू बी द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ FPCCI, सिंध हुकूमत के वज़ीर ख़जाना भी रहे. जाहिद साहब, वेलकम टू द शो. I would want you directly to have your views इन सब बातों पर, सैटेलाइट रियासत, ट्रेडिंग इकॉनमी वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी. How do you look at it as a businessman? बात यह है कि मैं नहीं समझता कि मुल्क में ऐसी कोई साजिश हो रही है कि जिससे मुल्क को सैटेलाइट रियासत बनाया जाए, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि सैटेलाइट रियासत बनाना तो मुल्क की बहुत बड़ी कामयाबी होगी. जहाँ तक कारखानों का ताल्लुक है तो कारखाने वगैरह जो हैं जो अपनी प्रोड्यूस उनकी होती है वो भी आजकल ऑनलाइन जो उसकी सेल है उसमें बहुत बड़ा स्कोप है. अभी आपने देखा होगा कि दराज है और अली बाबा है और इस तरीके से जो बेशुमार साइट्स काम कर रही हैं. इवन पाकिस्तानी जो सनतकार हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी अपनी ऑनलाइन साइट्स काम कर रही हैं, तो उससे बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है. और वो जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो डेफिनेटली वो जब चीज़ें बिकती हैं, प्रोड्यूस बिकती है, तो वो कारखानों की प्रोड्यूस ही होती है या वो खेतों की प्रोड्यूस होती है, तो वही चीज़ें आगे बिक रही होती हैं. तो मैं समझता हूँ कि ये जितना भी सैटेलाइट रियासत का जहाँ तक तस्वर है तो उसमें हम अपना सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ हैं, वो भी बरसरे रोज़गार हो सकते हैं और बल्कि हो रहे हैं. और इसी तरीके से जब ये हमारा ये ऑनलाइन बिजनेसेस चलते हैं तो उसके नतीजे में बैंक्स ऑनलाइन होते हैं, इंडस्ट्रियाँ ऑनलाइन होती हैं, इंडस्ट्रियों के माल ऑनलाइन बिकते हैं, तो ये ओवरऑल एक इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है. और ये मैं नहीं समझता कि ये कोई साजिश है, बल्कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हमें फौरी तौर पे कैश करना चाहिए. देखिए, पाकिस्तान का केस थोड़ा सा मुख्तलिफ है जाहिद साहब, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट. पाकिस्तान में जो शरह ख़वानदगी है वो इस खत्ते में सबसे कम है. हिंदुस्तान में आपको ऐसे गांव दिख जाते हैं
کہ جہاں پر ہندوستان کا پرائم منسٹر جا کے انگریزی میں بات کر سکتا ہے. پاکستان میں جہاں پر معاشی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں محصور ہیں، پاکستان کارٹل اور کارٹلائزیشن کی جنت کہا جاتا ہے. پاکستان کے مسائل چونکہ اور ہیں، اس ناطے ہم چاہیں گے کہ چونکہ پاکستان کی آبادی بہت بڑی آبادی ناخواندہ ہے، اور ایکسپینڈیچر کی جب کٹ کی بات ہوتی ہے تو صرف اور صرف ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کٹ ہوتے ہیں. سو اس پرٹیکولر سچویشن میں ہم چاہیں گے کہ آپ سچویشن کو دوبارہ سے ایکسپلین کریں پلیز. دیکھیں، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جہاں تک خواندگی کا تعلق ہے تو اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ پاکستان میں ہر شخص کو خواندہ ہونا چاہیے، اور پاکستان میں تعلیم جو ہے وہ اس میں گورنمنٹ کو زیادہ بجٹ خرچ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک صحت، علاج، معالجے کا تعلق ہے تو یہ بھی حکومت ہماری جو کہہ رہی ہے کہ مدینے کی ریاست ان کا جو منشور اور موٹو ہے، تو لہٰذا اس میں ان کو یہ کام کرنے چاہیے اور پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا چاہیے. جہاں تک اس کے معاشی ماڈل کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں جب ملک میں روزگار ہوگا، روزگار کی فراوانی ہوگی، تو ہر آدمی کو اس کی تعلیمی قابلیت کے مطابق اور اس کی اہلیت کے مطابق اس کو روزگار مل سکے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ روزگار کس طرح سے گورنمنٹ فراہم کرے گی. تو روزگار فراہم کرنے کے لیے آپ کو اپنی معیشت کو ترقی دینی ہوگی. معیشت کو ترقی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا جی ڈی پی ہے، یعنی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹس جو ہے، وہ جو ہے ہمارا اس وقت کوئی تقریباً 3-4% کی شرح پہ چل رہا ہے، جس کو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اس دفعہ 5% پہ جائے گا. تو جن ملکوں میں بھی جی ڈی پی 7% کنسسٹنٹ رہتا ہے تو ان ملکوں میں وہ خود کفیل بھی ہو جاتے ہیں، ان میں روزگار بھی ہوتا ہے اور ان کو فلاحی منصوبوں کے لیے بھی گورنمنٹ کے پاس بجٹ ہوتا ہے. اسی طریقے سے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ جب تک ہمارا انکریز نہیں کرے گا، یعنی لوگ جو پیسے کماتے ہیں وہ اگر ٹیکس نہیں پے کریں گے تو گورنمنٹ کے پاس فلاحی منصوبوں کے لیے پیسے نہیں آئیں گے. تو ہمارا ٹیکس کی شرح جو ہے وہ بڑھنی چاہیے، ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھنا چاہیے تاکہ گورنمنٹ کے پاس فنڈنگ ہو. تو ان ادر ورڈ اس معاشی ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں روزگار کے مواقع دستیاب ہوں. تو ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہمارا ملک جو ہے وہ 108ویں نمبر پہ آ رہا ہے. تو ہمیں ایز آف ڈوئنگ بزنس بہتر کرنی ہوگی تاکہ لوگ زیادہ سرمایہ کاری کریں، سرمایہ کاروں کو سہولتیں فراہم کرنی ہوں گی، ٹیکس کا نظام ٹھیک کرنا ہوگا، عدالتی نظام ٹھیک کرنا ہوگا، تعلیمی نظام ٹھیک کرنا ہوگا کہ تاکہ جب بزنسز بڑھتے ہیں تو لوگوں کو، بزنسز کو، صنعت کاروں کو ایک تعلیم یافتہ لوگ میسر آ سکیں. فیکٹریوں میں لوگ چاہیے ہوں گے، تربیت یافتہ اسکلڈ لوگ چاہیے ہوں گے. تو یہ ایک پورا ایک ہمہ گیر نظام ہے. جب تک آپ ہر شعبے میں ان چیزوں کو صحیح نہیں کریں گے اس وقت تک پاکستان میں ایک معاشی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، اور لوگوں کو جو ہم چاہتے ہیں کہ اچھا روزگار ملے اور ہیلدی انوائرمنٹ ملے، تعلیم ملے، تو وہ شاید اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اپنے معاشی معاملات کو صحیح ڈگر پہ نہیں چلا پاتے. ظاہر صاحب، آئی لائک ٹو گو بیک ٹو مائی پریویس پوائنٹ کہ سیٹلائٹ ریاست کے تمام اجزاء جو ہیں وہ پاکستان اس وقت پورا کر رہا ہے، رادر پورا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. بیکاز وین یو لک ایٹ یور بیوروکریسی از لیسٹ بادرڈ اباؤٹ دا ماسز. بیوروکریسی کہتی ہے کہ مجھے اس ملک کو چلانے کے لیے جو تنخواہ ملتی ہے، میرے خرچے جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے قرضوں سے پورے ہوتے ہیں یا جو امپورٹ ڈیوٹیز اور ٹیکسز ہیں اس کے ذریعے پورے ہوتے ہیں. تو جب بیوروکریسی کی کٹی میں جو بھی ایکسپینڈیچرس ہیں اس کو میٹ کرنے والے لوگ پاکستانی نہیں ہیں، تو پاکستانیوں کے ساتھ جو بیوروکریسی ہے اس کی ہمدردیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ پاکستان سے بہت سارے کارخانے بنگلہ دیش جا رہے ہیں، پاکستان سے بہت ساری ٹیکسٹائل ملز جو ہیں وہ شفٹ ہو رہی ہیں. پاکستان ہیپنس ٹو بی دا اونلی ریجن ان دا کنٹری کہ جس میں جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ سب سے زیادہ ہے. اور یہ سارے کے سارے جو اسٹرکچرل ایشو ہیں جسٹ بیکاز کہ our economy and our systems are dependent on the people and the systems and institutions abroad. جہاں تک ٹیکسٹائل ملز کا شفٹ ہونے کا تعلق ہے بنگلہ دیش میں، تو ٹیکسٹائل ملز تو وہاں شفٹ نہیں ہو رہی اس لیے کہ وہاں پہ کاٹن پیدا نہیں ہوتی. کاٹن تو پاکستان میں پیدا ہوتی ہے، تو ٹیکسٹائل ملز تو یہی ہیں. اب رہ گیا ٹیکسٹائل بزنس شفٹ ہونے کا. جہاں تک تعلق ہے تو وہ گارمنٹ انڈسٹری جو ہے وہ خاصی وہاں پر جا رہی ہے، اور وہ یہ نہیں کہ کوئی پاکستان سے وہاں جا رہی ہے، لیکن چونکہ وہاں پہ لیسٹ ڈیولپمنٹ کنٹری کا ان کو سٹیٹس حاصل ہے، اس وجہ سے ان کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کے اوپر ڈیوٹیز کم ہیں، اور اس وجہ سے، اور پھر ان کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہے. ان کے یہاں ایز آف ڈوئنگ بزنس ہم سے بہتر ہے. ان کے یہاں بجلی اور گیس کی پرائسز جو ہیں وہ ہم سے کم ہیں، زمین کی پرائسز ہم سے کم ہیں.
تو اس وجہ سے وہاں پہ جو کاروباری مواقع پاکستان کی بنسبت بہتر ہیں، اس وجہ سے وہاں کے بزنسز گرو کر رہے ہیں، اور وہ جو گرو کر رہے ہیں ان کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، اور ان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ 35 ارب ڈالر سے صرف ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ 35 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہیں، جبکہ پاکستان کی جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں وہ کوئی 12-15 ارب ڈالر کی ویسینٹی میں اوپر نیچے چلتی رہتی ہیں۔ تو پاکستان حالانکہ ایک کاٹن گروئنگ کنٹری ہے، اور ہم اگر اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کم کر لیں، ہماری کاٹن کراپ اس سال فیل ہو گئی، کاٹن کراپ کو ہم صحیح توجہ دیں، اور اس کے علاوہ ہم جو اپنی مشینری اپ گریڈ کرنے کا توجہ دیں، اس کے علاوہ گیس اور پانی اور بجلی جو ایک انڈسٹری کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کو اگر ہم پراپرلی فلفل کر لیں، ٹیکس کے مسائل کو حل کر لیں، تو یقیناً پاکستان کی اوور آل ایکسپورٹس بھی بڑھ سکتی ہیں، اور اس میں ٹیکسٹائل کا جو پرسنٹیج ہے وہ بھی خاصا انکریز ہو سکتا ہے۔ تو جہاں تک پاکستان میں امپورٹس کا تعلق ہے کہ ہمارے یہاں امپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں اور ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں، تو اور گورنمنٹ اپنے ریونیوز امپورٹس سے پورے کرتی ہے، تو جب امپورٹس تو پاکستان میں آپ کو پیٹرولیم کی امپورٹ ہے، آپ کے یہاں ایڈیبل آئل کی بہت بڑی امپورٹ ہے، اسی طریقے سے آپ کے یہاں کیمیکلز کی بہت بڑی امپورٹس ہیں، تو پاکستان اس سال تقریباً کوئی 75 سے 80 ارب ڈالر کی امپورٹس کرے گا، اور جبکہ ایکسپورٹس جو ہوں گی وہ کوئی 30-32 ارب ڈالر کی ہوں گی۔ تو یہ جو اتنا بڑا تفاوت ہے تقریباً کوئی 50 بلین ڈالر کا، اس میں 30-32 ارب ڈالر ہمیں بیرون ملک پاکستانیوں سے ریمیٹنسز آئیں گی، تو 18-20 ارب ڈالر کا ہمارے ہاں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا۔ تو یہ ہماری معاشی خرابی یا معاشی صحت کی خرابی کی علامات ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی ایکسپورٹس کو ہم بہتر کریں، چاہے وہ آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہوں، چاہے وہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہوں، چاہے وہ مین پاور کی ایکسپورٹس ہوں، چاہے وہ کسی اور چیز کی ایکسپورٹس ہوں، تو ہمیں ایکسپورٹس کے ایونیوز تلاش کرنے ہوں گے، اور اپنی ایکسپورٹس کرنی ہوں گی، اور ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹس کرنی ہوں گی، اور اپنی کوالٹی کو بہتر کرنا ہوگا، ڈیزائننگ کو بہتر کرنا ہوگا، پیکیجنگ کو بہتر کرنا ہوگا، اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ہمیں کم کرنا ہوگا تاکہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں۔ تو اس طریقے سے جب ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی تو پھر ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، وہ پھر نیچے آئے گا، تو اسی سے پھر ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ اس وقت جو ہماری سچویشن ہے کہ ہمارے پاس چونکہ یہ کوئی 18-20 ارب ڈالر کا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس سال کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا، تو اس کے لیے ہمیں تگ و دو کرنی پڑ رہی ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے قرض لیں، دوسرے ملکوں سے قرض لیں، پلس ہمیں کوئی 12 ارب ڈالر کے قرض پچھلے جو ہیں وہ بھی ہم نے لوٹانے ہیں۔ تو آئی ایم ایف سے اگر ہم قرض نہیں لے پائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں مزید قرضے نہیں ملیں گے۔ جب مزید قرضے نہیں ملیں گے تو وہ جو 12 ارب ڈالر ہم نے اس سال لوٹانے ہیں وہ کیسے لوٹائیں گے؟ تو ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو یہ منی بجٹ بھی لانا پڑا، اور یہ سارے جو پاکستانی عوام کے اوپر 300 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے گئے ہیں پیٹرولیم لیوی کے نتیجے میں، کو 25 روپے پر لیٹر اس کی پرائسز بڑھنے کا سلسلہ جاری ہے، ہر مہینے ہم 2 دفعہ ہم اس کی انسٹالمنٹس دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بجلی کے نرخ ہیں، تو یہ سارے معاملات جو ہیں جب تک ہم اپنی ایکسپورٹس کو نہیں بڑھائیں گے، اور ایکسپورٹس کو بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ہم صحیح اقدامات نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی۔ اسی طریقے سے جو ہمارے اخراجات ہیں کہ جس میں ہماری اسٹیٹ اونڈ کارپوریشنز ہیں جو کہ تقریباً 600 ارب روپے سال کا نقصان کرتی ہیں، ہم تقریباً 300 ارب روپے کی بجلی چوری کرتے ہیں، اور 300 ارب روپے بجلی لائن لاسز میں ہم ضائع کرتے ہیں۔ تو یہ 1200-1400-1500 ارب روپے سالانہ ہم جو ضائع کر رہے ہیں، تو اس کو بھی ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا، اس کو کور کرنا ہوگا تاکہ یہ نقصانات نہ ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہوگی، اور اس کے لیے ہمیں انڈسٹری کو صحیح خطوط پہ، جدید خطوط پہ استوار کرنا ہوگا، اور ان کے جو راستے میں مشکلات ہیں ان کو دور کرنا ہوگا۔ تو اس طریقے سے مل کے یہ ایک پیکج ہوگا، ایک بلینڈ ہوگا، جس کے نتیجے میں ہم ترقی کر پائیں گے۔ اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، دنیا کے جن ملکوں نے بھی ترقی کی ہے انہوں نے ایک تو اپنے لاسز کو کنٹرول کیا ہے، اور دوسری طرف اپنے ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو بڑھایا ہے، اور تیسری طرف انہوں نے اپنے جو بزنس مین ہیں ان کو سہولتیں دی ہیں، اور ان کی کاسٹ کو صحیح رکھا ہے، ان کی کمپٹیٹیونیس کو صحیح رکھا ہے، اور ان کو جو انڈسٹریل انپٹس ہیں ان کو ٹھیک رکھا ہے، تو اس کے نتیجے میں ان کے یہاں صنعتی ترقی ہو پائی ہے۔ ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ وقفے کے بعد ظاہر صاحب سے سمجھیں گے کہ جو مینوفیکچرنگ کا شعبہ ہے اس کا جو حصہ ہے جی ڈی پی میں وہ تقریباً 1.5% سالانہ کی رفتار سے گر رہا ہے، اس پر ان کا کیا ویو ہے۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔
वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम मियां ज़ाहिर साहब से डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसके जो चैलेंजेस हैं वो संगीन हो जाते हैं व्हेन देयर आर सम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स एंड द गवर्नमेंट्स आर नॉट एबल टू रिजॉल्व दोज इश्यूज। One of the serious issue is the contribution of the manufacturing segment into the GDP. गुज़िश्ता 10 सालों से देखने में आ रहा है कि कमो बेश आधा फ़ीसद के करीब जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है वो कम हो रहा है। एंड दिस इज़ सच स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट कि डाउन द रोड 5 to 10 ईयर पाकिस्तान ऐसे मसाइल का शिकार हो सकता है कि जो पाकिस्तान आइंदा 20 सालों में भी ठीक ना कर सके। आई इंडस्ट्री सदियों में, सालों में, डिकेड्स में इस्टेब्लिश होती है और वंस इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ इरोडेड इट टेक्स years and years to regain the value and reset up and redo the things. So ज़ाहिर साहब हम चाहेंगे कि क्या ताजिर बिरादरी इन चीज़ों को देखती है? हमारे हिसाब से तो ताजिर बिरादरी को गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए और एक फ़ाइनेंशियल एमरजेंसी की बात करनी चाहिए और गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि आइंदा 10 सालों तक हुकूमत की ये पॉलिसी होनी चाहिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग का शोबा है, पैदावारी शोबा है, इसको 10 साल के लिए गवर्नमेंट शुड मेक श्योर कि किसी भी गवर्नमेंट आए, चाहे वो ए टाइप की हो, बी टाइप का सेटअप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, वो इस चीज़ को मेक श्योर करे कि जीडीपी में कम से कम मैन्युफैक्चरिंग शोबे की जो ग्रोथ है वो आधे से 1% सालाना होगी अगले 10 सालों तक। हाँ बिल्कुल, हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कुछ सालों से पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है जीडीपी में वो कम होता जा रहा है। इन अदर वर्ड्स सर्विसेज का शेयर उसमें बढ़ता जा रहा है। तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन हरज यूँ है कि हमारा चूँकि मैन्युफैक्चरिंग का शोबा जो है उसमें जितनी हमें चाहिए कि कॉम्पिटिटिवनेस हो और उसमें जो मामलात को ठीक करने की, फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है, वो उस अंदाज में हो नहीं पा रहे। तो मैन्युफैक्चरिंग को भी हमें तरक्की देने की ज़रूरत है और साथ ही साथ जो सर्विसेज का शोबा है उसमें भी हम दुनिया से बहुत पीछे हैं, तो उसको भी आगे हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। तो सर्विसेज का शोबा बढ़े, इसके साथ साथ हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग का शोबा बढ़े। ओवरऑल जो हमारा इकॉनमी का साइज़ है वो कोई 300 पौने 300 अरब डॉलर का सालाना है। इसी तरीके से ज़राअत का हिस्सा, ज़राअत में भी हम बिल्कुल उसमें टर्बुलेंस की हमारे यहाँ कैफियत है, कभी बेहतर हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है। तो उसमें भी एक कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है और उसमें फुल पोटेंशियल जो हमारा है ज़राअत में उसको यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हम ज़राअत है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है, तो इन चीज़ों को जब हम मिला के हमागीर तरक्की जिसको कहते हैं वो हम करेंगे तो उसके नतीजे में ठीक होगा। ज़राअत में हमारे यहाँ पेस्टिसाइड के इश्यूज़ हैं, हमारे यहाँ बीज का इशू है, हमारे यहाँ पानी का इशू है, खाद का इशू है। अभी आपने देखा कि यूरिया के लिए हमारा किसान मारा फिर रहा है। तो ये चीज़ें जो है गवर्नमेंट रन आउट हो जाती है, कभी उनके पास यूरिया नहीं होता, कभी उनके पास बीज अच्छे नहीं होते, कभी वो पानी नहीं बर वक्त दे पाते, तो मुख्तलिफ़ चीज़ों में रन आउट हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर अभी हम मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में देखते हैं तो इस वक्त हम लोग गैस में रन आउट हो चुके हैं। हमारे पास इंडस्ट्री के लिए गैस नहीं है, इवन पब्लिक के लिए, चूल्हों के लिए भी गैस नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं कि हम कभी बिजली में रन आउट हो रहे हैं, कभी हम गैस में रन आउट हो रहे हैं, कभी हम पानी में रन आउट हो रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हम चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को मैनेज करें, मैन्युफैक्चरिंग के शोबे को रीऑर्गेनाइज़ कर लें, ज़राअत को रीऑर्गेनाइज़ कर लें, सिमिलरली हम अपना जो आईटी सेक्टर है उसको बूस्ट करें, उसका पोटेंशियल यूज़ करें और स्टार्टअप्स को हम अपना सपोर्ट करें और जो एसएमई का शोबा है उसको हम सही करें, तो ये 4-5 चीज़ें हैं। ये अगर हम कर लें तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इनको अगर हम ठीक कर लें तो मैं समझता हूँ कि हमें कोई अगले 5, 10, 15, 20 सालों की ज़रूरत नहीं है। हम डे बाय डे इन चीज़ों को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे लॉसेज हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि जो स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लॉसेस को प्लग करें और जो गवर्नमेंट के बढ़ते हुए अखराजात हैं उनको कंट्रोल करें। तो ये छोटे छोटे मामलात हैं जो कि मिल के बहुत बड़े बन गए और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच गया। तो इन चीज़ों को अगर हम ठीक कर लें तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी प्रॉब्लम एंड वी मे परफॉर्म इवन बेटर। ज़ाहिर साहब, एवरी अदर डे महंगाई, मिनी बजट एंड द चैलेंजेस ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट के, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि 12 अरब डॉलर की पेमेंट है, बट फिस्कल डिसिप्लिन इज़ येट अनदर इशू। 20 अरब डॉलर के रिजर्व्स की बात होती है और ये दिस नंबर
keep fluctuating, کوئی 18 سے 21 بلین ڈالر کے جو نمبرس ہیں that we keep hearing کہ فوریکس ریزرو اتنے ہو گئے، اتنے بڑھ گئے، اتنے کم ہو گئے، but none the less it doesn't ever go below 18 and above 21. بٹا موٹا حساب کریں تو 2 بلین ڈالر یو اے ای کے ہیں، 3 سعودی عربیہ کے ہیں، 7-8 کے آس پاس چائنا کے ہیں. سو اکنامک سچویشن تو آئی مین آپ کہہ لیں اچھی ہے، بٹ اٹ ڈزنٹ سیم این آرڈرلی سچویشن. سو اس جب آپ کو ہر دوسرے مہینے اب منی بجٹ لانا ہے تو گورنمنٹ کی کارکردگی پہ تو لوگ سوال کریں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہوتے، گورنمنٹ کی ساری جو پلاننگز ہوتی ہیں وہ فیل کر جاتی ہیں. گورنمنٹ نے ایک بجٹ دیتی ہے 1 سال کے لیے، جب وہ پھر بیچ میں ہر دوسرے تیسرے مہینے کبھی پیٹرول کی بجٹ قیمت بڑھ رہی ہے، کبھی گیس کی قیمت بڑھ رہی ہے، کبھی پیٹرول نہیں ہے، کبھی گیس نہیں ہے، کبھی کوئی چیز نہیں ہے، کبھی کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو پلاننگز ہیں وہ فیل کر رہی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم چیزوں کو صحیح طریقے سے پلان آؤٹ کریں. ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس سال کتنی سردی پڑے گی یا اس سال کتنی گرمی پڑے گی، اس لحاظ سے ہمیں گیس کی ضرورت ہوتی ہے، گرمی کے لحاظ سے ہمیں بجلی کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو اگر ہم پراپرلی سنک کر لیں اور اپنا آرگنائز کر لیں تو یہ کوئی اتنے بڑے معاملات نہیں ہیں جس کو کنٹرول نہ کیا جا سکے. تو مینلی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایڈمنسٹریٹو پرابلمز ہیں. دوسری جہاں تک تعلق ہے بجٹ آنے کا، کہ جب چیزوں کو آرگنائز نہیں کرتے، سسٹمائز نہیں کرتے، تو اس کا اثر ہمارے ریونیوز پہ پڑتا ہے، اور جب ریونیوز پہ اثر پڑے گا تو پھر ہمیں نئے بجٹ لانا پڑیں گے. بجٹ میں اس میں ایڈیشنز کرنے پڑیں گے، جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں 300 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگانے پڑے. تو اگر یہ ہم پلان آؤٹ چیزوں کو ٹھیک کر لیں، آرگنائزیشن اپنی ٹھیک کر لیں، مینجمنٹ اپنی ٹھیک کر لیں، شروع دن سے ہمیں پتا ہو کہ ہمارے یہ اخراجات ہوں گے، یہ ہماری انکم ہوگی، تو نئے بجٹ نہیں لانے پڑیں گے. تو اب سال میں جب مختلف اوقات میں نئے اس میں بجٹ آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر بزنس مین اپنی پلاننگ صحیح نہیں کر پاتا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میری کاسٹ کیا ہوگی. اگلے مہینے اگر مجھے پتا ہوگا جی میری بجلی کی قیمت بڑھ جانی ہے، گیس کی قیمت بڑھ جانی ہے، اور کتنی بڑھ جانی ہے، تو مجھے، اور یہ کہ گیس اور بجلی مجھے ملے گی بھی یا نہیں، تو میں اپنی پروڈکشن پلان نہیں کر سکتا، اپنی کاسٹنگ کو پلان آؤٹ نہیں کر سکتا. اور پھر جو میرا کسٹمر ہے اس کو میں کیا پرائس بتاؤں، کس طریقے سے میں ان کے ساتھ سودے کروں، کیونکہ آج میں ایک چیز اگر $1 کی بیچتا ہوں اور کل پتہ چلے جی وہ مجھے $1 10 سیکنڈ کی گھر میں کاسٹ کر رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ میں وہ سودا نہیں دے پاؤں گا. تو اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں پاکستان میں چونکہ کنسسٹنسی نہیں ہے، کسی چیز کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا، چیزوں کو پلان آؤٹ نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے بھی ہماری ایکسپورٹس، ہمارے بزنس ہے اور ہماری اکانومی ہے وہ سفر کرتی ہے، اور اسی وجہ سے بے روزگاری بھی ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے سارے مسائل چل رہے ہیں. تو ان چیزوں کو اگر ہم پہلے سے صحیح طریقے سے پلان آؤٹ کر کے چلیں اور اپنے نقصانات کو پلگ کریں تو یہ معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. ظاہر صاحب وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ظاہر صاحب سے بات ہو رہی تھی ٹریڈ امبیلنس پہ، معاشی چیلنجز پہ. دیر از ناٹ ایون اے سنگل تھنگ ویئر یو کوڈ سے کہ گورنمنٹ از ڈوئنگ ویل آن دا فرنٹ آف اکانومی. ایک اور چیز ہے جو گورنمنٹ کے لیے، انفیکٹ ہر پاکستانی کے لیے پریشانی کا باعث ہے. شبر زیدی نے ایک بہت ہی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دیا، اینڈ ہی سیڈ کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر چکا ہے. So when you look at the situation of the economy, when you look at the balance of payment, when you look at the trade deficit, تو آپ کو واقعی سنجیدہ مسائل نظر آتے ہیں. کیا کہیں گے صاحب؟ لیکن یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، بلکہ ہر پاکستانی دیکھ رہا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان میں منی بجٹس کا آنا، سال میں 2 دفعہ پیٹرولیم پرائسز کا بڑھنا، بجلی کی قیمتوں کا بڑھنا، اور اس کے جو ریمیڈیل میجرز ہیں ان کو نہ لیا جانا، اور پھر آئی ایم ایف کے پاس $1 بلین کے لیے جا کے لکیریں نکالنا، پھر سعودی عرب سے $3 ارب کے لیے جا کے خیرات مانگنا، پھر آئل ادھار مانگنا. تو یہ ساری چیزیں انڈیکیشن ہے کہ ہماری اکانومی ٹھیک نہیں ہے، ہماری اکنامک ہیلتھ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ پھر ہمیں آکسیجن کی ضرورت آتی ہے. تو یہ تو ڈیفالٹ کر چکے ہیں والی بات جو ہے شبر زیدی صاحب نے
بہت ایک اسٹرانگ بات کی ہے، لیکن حقیقت جو ہے وہ مجھے کہتے ہوئے پھر بھی میں ہچکچا رہا ہوں کہ لیکن یہ حقیقت سے انہوں نے کوئی ایسی غلط بات بھی نہیں کی، لیکن ایک نیوکلیئر پاور کے لیے یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ ہم اس کے ڈیفالٹ کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم سوویت روس کو دیکھیں کہ آج سے 25-30 سال پہلے کس طریقے سے ان کا فال ہوا، اور ایک اکنامک پاور اور ایک نیوکلیئر پاور کس طریقے سے وہ ان کا ڈسمینٹل ہوئی اور کس طریقے سے بریک اپ ہوا، تو اس میں بہت سبق ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو آج بھی، اگر ہم اپنے جو لاسز ہیں ان کو پلگ کر لیں، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ٹھیک کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی یہ معاملات جو بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے گزارش کی، ان چیزوں کو ٹھیک کر لیں تو شاید ہم ڈیفالٹ سے بچ سکتے ہیں۔ ادروائز اب ہمارے قرضے جو ہیں وہ ہسٹری کے ہائی لیول پہ جا رہے ہیں، اس کو ٹچ کر رہے ہیں، تو اور یہ معاملات جو ہیں بہرحال قوم کو آگاہ کرنا، متنبہ کرنا بہت ضروری ہے کہ معاملات، میں سمجھتا ہوں کہ پانی ہمارے سر سے اونچا ہو رہا ہے۔ ایسا بھی ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے جس کی جانب میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ ملک میں تقریباً ہر چند سالوں کے بعد، چند ڈیکیڈز کے بعد ایک خاص سوچ، ایک خاص مہم کے ذریعے یہ بات چیت کی جاتی ہے کہ ملک کو بہرحال صدارتی نظام کی ضرورت ہے، اور آج کل بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے میں آ رہا ہے that certain sectors, certain quarters are into this debate. When you talk about this presidential form of government، جس میں سربراہ حکومت بھی جو ہے وہ صدر ہوتا ہے، اور اس کے پاس طاقت اور کنٹرول بھی ہوتا ہے، اور وہ ڈائریکٹلی الیکٹ ہوتا ہے عوام کی جانب سے، اور اس کو اسمبلیوں کی طرف سے ووٹ کی اور قوانین سازی میں اس طرح کی سپورٹ کی قانونی ضرورت نہیں ہوتی جیسا کہ آج کل اپر پارلیمان اور لوور پارلیمان یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی کی صورت میں ہے۔ سو پاکستان کے بارے میں یہ کہنا کہ پاکستان کا جو سروائیول ہے وہ چونکہ قوانین پاس ہونے میں مشکلات ہوتی ہیں، سینٹ اور قومی اسمبلی میں ہارس ٹریڈنگ کے بغیر قوانین بیسک بھی پاس نہیں کرائے جا سکتے۔ اب اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ ملک میں اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ایک خاص مہم جوئی کے تحت نہیں کی جا رہی، اور یہ جو پریزیڈینشل سسٹم کی باتیں ہیں اس میں کچھ ویلیو بھی ہے، یا یہ صرف کارگزاری ہے کچھ لوگوں کی؟ سمجھتا ہوں کہ ایک غلط قسم کی بحث ہے کہ ابھی ہم صدارتی نظام اور کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اصل جو ہمارے مسائل ہیں وہ کوئی صدارتی نظام کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یا کسی بھی نئے نظام کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں صرف اپنے چیزوں کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر پاکستان جس طریقے سے ایک صوبوں کے حساب سے ایک وفاقی ملک ہے، تو اس میں بھی میں نہیں سمجھتا کہ ایک صدارتی مرکزیت اس کو قائم کی جانی چاہیے۔ اس میں صوبوں کی سے کم ہو جائے گی، صوبائی خود مختاری کم ہو جائے گی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ بلکہ ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی لوگوں کو امپاورڈ کریں اور ان کو بھی خود مختاری دیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پہ حل ہوا کریں گے۔ اور باقی ہمارے کوئی اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں کہ جو حل نہ ہو سکیں۔ ہمارے مسائل جو ہیں وہ صرف بیڈ گورننس کے ہیں۔ ان چیزوں کو اگر ہم ٹھیک کر لیں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں کسی بھی نئے نظام کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، میاں زاہد صاحب کا کہنا ہے کہ ڈیولوشن آف دا پاور از دا مین سبجیکٹ جس پہ بات چیت ہونی چاہیے۔ پریزیڈینشیل فارم آف سسٹم اور یہ سب باتیں توجہ ہٹانے کے لیے ہیں، عوام کے مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ہیں۔ زاہد صاحب، ہم چاہیں گے کہ آخر میں اگر آپ گورنمنٹ کو ہمارے پلیٹ فارم سے کوئی میسج دینا چاہیں، لوگوں کو کوئی میسج دینا چاہیں، تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ میرا میسج یہی ہے پاکستانی قوم کے لیے کہ خدا کے واسطے اپنی آنکھیں کھولیں، اور ہمارے جو مسائل ہیں وہ کوئی اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں جو حل نہ ہو سکیں۔ ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تقریباً $20 ارب سال کا نقصان کرتے ہیں، یعنی انکم کے بعد، کمائی کے بعد، بجلی بنانے کے بعد ہم ضائع کرتے ہیں، گورنمنٹ لوگوں سے ریونیو لینے کے بعد ہم وہ پی آئی اے، واپڈا اور اسٹیل مل میں اور اس طرح کے دوسرے اداروں میں پیسے پبلک سے لینے کے بعد ضائع کرتے ہیں۔ وہی پیسہ جو ہے ہم اسپتالوں پہ، ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ، ملک دفاع کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں، تو یہ، اور اپنے قرضے اتارنے پہ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ہمیں اپنی آرگنائزیشن کو ٹھیک کرنا چاہیے، لاسز کو ٹھیک کرنا چاہیے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہم تقریباً $1.5 پونے $2 ارب
مہینے کا لاس کر رہے ہیں. اگر یہ چیزیں اگر ہم ٹھیک کریں گے تو یہ ہر مہینے ہم 1.5 پونے 2 ارب ڈالر ہم بچانا شروع کر دیں گے اور وہ ظاہر ہے کہ ہمارے عوام کے کام آئے گا. ظاہر صاحب آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام میں شریک گفتگو رہے میاں زاہد حسین صاحب جو کہ فارمر چیئرمین ہیں FPCCI کے اور سندھ گورنمنٹ کے لیے وزیر خزانہ کے طور پہ بھی اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں. ناظرین زاہد حسین ہیپن ٹو بی a staunch supporter of عمران خان. PTI کے لیے انہوں نے دونوں ہاتھوں سے PTI کو ویلکم بھی کیا اور PTI کے لیے لوگوں کو کنونس بھی کیا, کنونسنگ بھی کی اور ان کے لیے انفیکٹ ایڈوکیسی بھی کی. بٹ آج کے پروگرام میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ زاہد صاحب واز ناٹ دیٹ مچ سپورٹیو آف دا سرٹن اسٹیپس رادر پالیسیز آف دا گورنمنٹ. ایچ ناؤ اینڈ دین یو مے ہیو نوٹڈ کہ انہوں نے گورنمنٹ کی کافی ساری باتوں کو کرٹیسائز کیا. ہی واز فورسڈ ٹو ایڈمٹ ان ایکسیپٹ کہ شبہ زیدی جو کہہ رہے ہیں وہ اتنا غلط بھی نہیں کہہ رہے. سو تھنگس ہیو گون رانگ ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ staunch supporters of PTIs have gotten difficult time to defend the party. Going forward ہمیں نظر آ رہا ہے کہ چیزیں شاید بہتر ہو سکتی ہیں بیکاز اب جو گورنمنٹ اسٹیپس لے رہی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ شاید IMF کا پروگرام جو ہے وہ بحال ہو جائے. گورنمنٹ جس طرح کے اسٹیپس لے رہی ہے اس سے ایک دفعہ پھر یہ امید پیدا ہو چلی ہے کہ گوئنگ فارورڈ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن اگر نہیں ہوئی تو پھر یہ فضول سی باتیں پریزیڈینشیل سسٹم دس اینڈ دیٹ, یہ بہرحال کچھ گورنمنٹ کی کچھ سسٹم کی مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی اٹینشن کو ڈیورٹ کیا جائے. امید کرتے ہیں کہ پاکستانی عوام کے لیے 2022 کا سال اچھا گزرے گا. ناظرین اجازت دیجیے. اللہ حافظ.